नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। कुरान तेरी रहमत का दीवान नज़र आया, तेरी सूरत व सीरत का उन्वान नज़र आया, और माज़ाग हैं आँखें तो वह शम्स है रुख नासर, कुरान के चेहरे पे कुरान नज़र आया। एक पारे का खुलासा चंद मिनटों में आपके गोश गुजार करना चाहूँगा। पहले पारे से आगाज़ करते हैं। पहले पारे का आगाज़ मारूफ सूरत सूरह फातिहा से होता है। ये सूरत फातिहा पूरे कुरान का खुलासा कहा जाए तो गलत ना होगा। ये कुरान का दिपाचा है, ये कुरान का खुलासा है। इसकी बेशुमार फजीलत और अहमियत है। कितनी है ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन मैं इस पर बात नहीं करूँगा क्योंकि वक्त हमारे पास कम होता है। इसके बाद जब सूरत बकरा का आगाज़ होता है तो अल्लाह जल्ल मजदहू सबसे पहले ये इरशाद फरमाते हैं कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है, ताकि पढ़ने वाला और समझने वाला हर किस्म के शकों को शुबहात से बालातर होकर इसको पढ़े और समझे। उसके वहम व गुमान में भी ना हो कि जो मैं पढ़ रहा हूँ ये हक नहीं है। अल्लाह ने सबसे पहले ये बात कर उन तसव्वुरात का रद्द कर दिया। लिहाजा कामिल यकीन के साथ इस कुरान पाक के अहकामात को समझा जाए और उस पर अमल किया जाए। आगाज़ में ही मेरे अल्लाह ने मुत्तकी नेक आदमी की सिफ़ात बयान की हैं। मुत्तकी किसे कहते हैं? जो ख़ुद से कहे, उलमा ने लिखा है मुत्तकी वो होता है जो खुद से कहे कि तुम ऐसा ना करो जो अल्लाह के ख़िलाफ़ जाए। जब इंसान अपना मुहासबा करके अपने आप को खुदा की मर्ज़ी के ताबे कर लेता है उसको मुत्तकी कहते हैं। यहाँ पे उसकी सिफ़ात बयान की कि अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो गैब पर ईमान लाता है, बिन देखे ईमान लाता है। व युकीमुनस्सलात, नमाज को कायम करता है। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और अल्लाह की अता करदा रिज़्क़ में से अल्लाह के बंदों पर खर्च करता है। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आखिरति हुम यूक़िनून, जो कुछ अल्लाह ने नाज़िल किया है उस पर ईमान रखता है और आखिरत पर उसका पुख्ता यकीन है। ये मुत्तकीन की सिफ़ात है। तो जब इंसान अपने आप को मुत्तकीन के दायरे में दाखिल करता है तो फिर ये कुरान उसके लिए हिदायत बनता है। अब ख़ुद को मुत्तकी बनाने के बाद अब वो आए कि कुरान में क्या है, इसको पढ़े, इसको समझे, इस पर सोचे। पूरे पहले पारे का खुलासा, अब वक्त की किल्लत है जिसकी वजह से मैं बहुत इख्तिसार के साथ चंद आयात का मफ़हूम आपके सामने रखूँगा। आयत नंबर 30 है जिसमें अल्लाह जल्ल मजदहू ने इंसान को पैदा करने का ज़िक्र किया है। इंसान का जद्द अमजद आदम अलैहिस्सलाम है। तो जब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की तो अल्लाह जल्ल मजदहू ने अपने फ़रिश्तों से उसके बारे में मशवरा किया और फरमाया इन्नी जाइलुका लिन्ना फिल अर्द खलीफ़ा, कि ऐ मलाइका मैं ज़मीन में अपना खलीफ़ा बनाना चाहता हूँ, नायब बनाना चाहता हूँ। खलीफ़ा और नायब का माना ये होता है कि अल्लाह के अहकामात को नाफज करे, अल्लाह के फरमान को अल्लाह के बंदों तक पहुँचाए, उसका दीन उसकी ज़मीन पर नाफज करे। ये उस खलीफे का काम होता है, उस नायब का काम होता है। तो जब ये बात सुनी तो फरिश्तों ने कहा कि बारी ताला आप क्यों बनाते हैं? क्योंकि उनको जिन्नों का तजर्बा था। ये तो खून रेजियाँ करेगा, खून बहाएगा, तेरी तस्बीह और तहमीद करने के लिए हम काफ़ी हैं। मेरे अल्लाह ने उसका जवाब दिया कि मैं जानता हूँ ये सारी चीज़ें, लेकिन जो इल्म आदम के पास है वो तुम्हारे पास नहीं है। व अल्लमल आदमल अस्मा कुल्ला। तो अल्लाह जल्ल मजदहू ने इंसान की फरिश्तों पर बरतरी एक वजह से बयान की, इसमें वो है इल्म। तो इंसान का पहला काम ही ये है कि वो इल्म हासिल करे। फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर उसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। जहल इंसान किसी शुमार में नहीं आता। पढ़ा लिखा अहले इल्म
خدا کا خلیفہ بنتا ہے، خدا کا نائب بنتا ہے۔ تو یہ پیغام دیا کہ عزت اگر چاہتے ہو، شہرت چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، خوشحالی چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو، دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو، تو اس کا ایک ذریعہ ہے کہ اپنی زندگی کا آغاز علم سے حاصل کرو۔ واحد مذہب اسلام ہے کہ جس نے علم پر اتنا زور دیا کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ کسی مذہب نے علم کو فرض نہیں کیا سوائے اسلام کے۔ اسلام نے کہا علم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو جب انہوں نے آدم علیہ السلام کی فضیلت علم کے اعتبار سے دیکھی، پھر وہ قائل ہوئے۔ یہاں ایک اور نقطہ ہے کہ اللہ جل مجدہ نے مشورہ کیا فرشتوں سے۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اس کو کیا حاجت کہ وہ کسی سے مشورہ کرے، اور کوئی مشورہ اس کو دے بھی کیا سکتا ہے۔ تو یہ مشورہ کرنا اس بات کی دلیل بنا کہ اللہ اپنی سنت اپنے بندوں کو بتانا چاہتا ہے کہ جب بھی کوئی نیا کام کرنے لگو آپس میں مشورہ کر لیا کرو۔ تو مشورہ کرنا خدا کی بھی سنت ہے، مشورہ کرنا اس کے مصطفیٰ کی بھی سنت ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے ہاں بے شمار جھگڑے، لڑائیاں، پرابلمز ہمارے لیے کریٹ ہوتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم کسی بات پر مشورہ لینا اپنی توہین سمجھتے ہیں، اپنے عقل کے خلاف سمجھتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں چھوٹی چھوٹی جو لڑائیاں ہوتی ہیں، اگر وہ مشورے سے کام ہوں تو وہ لڑائیاں کسی حد تک کم ہو سکتی ہیں۔ ہمارے سوسائٹی میں جو پرابلم کریٹ ہوتے ہیں اس کی وجہ مشورہ نہ کرنا ہے۔ تو یہ مشورے کا درس دیا اس آیت میں۔ ایک درس مشورے کا ہے کہ یہ خدا کی سنت ہے۔ اس کے بعد جب فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، تو سجدہ تو فرشتوں نے کر لیا، لیکن ابلیس نے سجدے سے انکار کیا۔ اس کی وجہ بیان کی۔ قرآن نے کہا ابا واستکبرا الا ابلیس ابا واستکبرا، ابلیس نے نہیں کیا کیونکہ اس نے تکبر کیا، اور تکبر کی وجہ سے انکار کیا۔ یہاں پہ تکبر کی مذمت کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس ابلیس نے تکبر کیا اور خدا کی بارگاہ سے راندہ درگاہ ہوا۔ خدا نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، اپنے قرب سے دور کر دیا، ہمیشہ کے لیے اس پر ٹائٹل عدو اللہ کا لگا دیا گیا۔ تو اس میں پیغام ہمارے لیے یہ ہے کہ تکبر خدا کو پسند نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو تکبر ابلیس کو بھی شیطان بنا دیتا ہے، تکبر نیکوکار کو بھی خدا کا باغی اور دشمن بنا دیتا۔ اس کے بعد پھر آگے چل کر ذکر آتا ہے فرعون کا اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا۔ یہ آیت نمبر 49 میں ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، بنی اسرائیل سے کہا ہم نے تمہیں فرعون سے نجات دی۔ فرعون کسی بادشاہ کا نام نہیں تھا، مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، جیسے ہمارے ہاں وزیر اعظم کہا جاتا ہے، صدر کہا جاتا ہے، عرب میں اور مسلمانوں کے خلیفہ کہا جاتا تھا۔ تو مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، اور اس دور میں جو فرعون تھا وہ ولید بن مصعب تھا۔ اس نے خواب دیکھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا، میری ریاست کی تباہی کا سبب بنے گا، تو وہ بنی اسرائیل میں ہوگا۔ اس نے جب تعبیر پوچھی تو اس نے ایک حکم جاری کیا، آرڈیننس جاری کیا کہ بنی اسرائیل میں جتنے بچے ہوں ان کو قتل کر دیا جائے۔ یہ سلسلہ چل نکلا حتیٰ کہ 70,000 لوگوں کو قتل کر دیا گیا، بچوں کو قتل کر دیا گیا۔ تو انہوں نے اعتراض کیا، آپ کے قوم والوں نے اور علماء دین نے، اکابرین نے، سرداروں نے، کہ اگر یہ بچے قتل ہوتے رہے تو پھر ہمارے کون کام کرے گا بڑے ہو کر۔ پھر اس نے حکم نامہ جاری کیا کہ 1 سال کے بچے بچا لیے جائیں، دوسرے سال کے قتل کر لیے جائیں۔ تو جس سال بچنے والا تھا اس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جو قتل کرنے والا سال تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر یہ طویل واقعہ ہے کہ پھر اللہ جل مجدہ نے فرعون کے گھر ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی، اور پھر حضرت موسیٰ فرعون کے خلاف ہی کھڑے ہوئے اور اپنی قوم کے لیے آزادی کی جنگ لڑی، حتیٰ کہ جنگ لڑتے لڑتے اپنی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائی۔ تو قرآن نے کہا کہ ہم نے تمہیں نجات دلائی فرعون سے، جو تمہارے بچوں کو زندہ درگور کر دیتا تھا اور مارتا تھا۔ تو یہ غلامی کی تحریک چلانا اور انسانیت کو غلامی کے پنجوں سے نجات دلانا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر اس کے بعد ذکر آتا ہے آیت نمبر 65 میں
کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل میں ایسا بھی ہوا، آپ کی قوم میں بنی اسرائیل میں ایسا بھی ہوا کہ وہ ہفتے کے دن مچھلیاں کثرت سے آتی تھی اور وہ پکڑتے تھے، تو اللہ جل مجدہ نے ان کو ٹیسٹ کیا کہ کیا میری بات ماننے کے لیے تیار ہوں گے، تو کہا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہ پکڑو۔ اب اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میں نے ان کو پیدا کیا ہے، یہ میرے بندے ہیں اور یہ دعوے دار ہیں کہ مولا ہم تیرے بندے ہیں، تو کیا میری بات بھی ماننے کے لیے تیار ہیں؟ تو کہا ہفتے کے دن آپ کا کاروبار چلتا ہے، لہٰذا اب آپ پر بندش ہے کہ آپ ہفتے کے دن مچھلیوں کا کاروبار نہیں کر سکتے۔ لیکن وہ قوم شاید ہمارے جیسی تھی کہ ہم بھی ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ انہوں نے بھی حکم سننے کے باوجود مچھلیاں پکڑنے سے انکار نہیں کیا اور وہ پکڑتے رہے، بلکہ مختلف ہیلے بہانے کرتے رہے۔ پھر ان پر عذاب آیا، قرآن نے کہا کونوا قردۃ خاسئین، تم پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ یہ یاد رکھ لیں، یہ قرآن مجید میں جو پچھلی امتوں کے واقعات ہیں یہ تفریح تباہ کے لیے نہیں ہیں، یہ انجوائمنٹ کے لیے نہیں ہیں، یہ ہمارے لیے درس ہیں، پیغام ہیں کہ اگر وہ خدا کے ایک فرمان کی مخالفت کرنے کے بعد بندر بن سکتے ہیں، ان پر عذاب آ سکتا ہے، تو ہمارے اوپر بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ ہم لمحہ لمحہ خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، خدا نے جس چیز سے منع کیا ہوتا ہے ہم وہ کرتے ہیں، گویا ہم خدا کی خدائی کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ روکا ہے، ہم یہ کر کے رہیں گے۔ تو اس میں پیغام دیا کہ جو نافرمانی کرتا ہے پھر اس پر عذاب آتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس صورت کا نام بقرہ رکھا گیا۔ اب وہ بقرہ کا واقعہ اس میں اختصار کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص قتل ہوا، اس قاتل کو تلاش کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ لوگ آئے، تو پوچھا گیا، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا کیسے تلاش کریں؟ تو حکم ہوا کہ آپ ایک بقرہ تذبح بقرہ، ایک گائے کو ذبح کریں۔ پھر انہوں نے سوالات کیے، چونکہ وہ لیت و لال سے کام لے رہے تھے، ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے، وہ کیسی ہو، کیا رنگ ہو، کیسی عمر ہو۔ پھر اللہ نے وہ ان کو بتا دیا فلاں رنگ فلاں رنگ، تو وہ تلاش کرنا مشکل تھی۔ تو اس لیے اس میں پیغام یہ دیا کہ سوالات زیادہ نہیں کرنے چاہیے، جو حکم آ جائے اس پر منو عمل کر لینا چاہیے۔ زیادہ سوال کرنے سے پیچیدگیاں زیادہ بن جاتی ہیں، مسائل زیادہ بنتے ہیں۔ تو جب وہ گائے ذبح ہوئی، کسی یتیم کی تھی، تو اس کا اتنا بھاؤ لگا کہ اس کی یتیمی جاتی رہی، وہ مالدار ہو گیا۔ تو اللہ جل مجدہ اس گائے کے ذریعے بہت سارے پیغامات دے رہا ہے کہ وہ یتیموں کا بھی خیال رکھتا ہے، غریبوں کا بھی خیال رکھتا ہے، قاتل کو بھی زہر کرتا ہے۔ تو جب اس کا گوشت خون لگایا گیا تو وہ مقتول زندہ ہوا، اس نے بتا دیا کہ یہ میرا فلاں قاتل ہے۔ وہ چچا زاد بھائی تھا، اس نے جائیداد کی وراثت کے حوالے سے جائیداد کے لالچ میں اپنے چچا زاد بھائی کو قتل کیا تھا۔ تو اس میں یہ بھی پیغام ہے کہ لالچ بری بلا ہے، جو لالچ کرتا ہے خدا کی طرف سے اس پر عذاب آتا ہے۔ اس کے بعد پھر ذکر ہے یہاں پہ اگلی آیات میں سے ایک آیت ہے کہ اللہ جل مجدہ نے پیغام دیا بنی اسرائیل کو، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ۔ یہ آیت نمبر 83 میں ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ اب یہ عہد تو بنی اسرائیل سے لیا جا رہا ہے، لیکن اس وساطت سے امت مسلمہ کو بھی پیغام دیا جا رہا ہے کہ وہ ان لوگوں سے بھی عہد لیتا تھا، تم سے بھی لینا چاہتا ہے، جو انہیں کہا تھا وہ تمہیں بھی کہہ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو۔ اب اللہ کی عبادت کرنے کے بعد جو پہلی چیز خدا نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اب اسی اندازہ لگائیں کہ والدین کی اہمیت کتنی ہے۔ بدقسمتی ہماری ہے کہ ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہیں جس معاشرے میں اولاد اور نوجوان نسل اپنے والدین کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں۔ اولاد بلاتی رہ جاتی ہے، چیختی رہ جاتی ہے، چلاتی رہ جاتی ہے، والدین چیختے چلاتے رہ جاتے ہیں، لیکن اولاد بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اگر تم اپنے والدین سے حسن سلوک کرو، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو، تو اللہ تمہاری عمر بھی بڑھا دے گا، تمہارا رزق بھی بڑھا دے گا۔ اور ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ نے فرمایا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا۔ میرے آقا نے فرمایا جا ان کی خدمت کر، اللہ تمہیں جہاد کا ثواب عطا کر دے گا۔ تو اور ایک اور مقام پر فرمایا انشکر لی ولوالدیک، اللہ فرماتا ہے میرا شکر ادا کرو
اور میرے شکر کے ساتھ اپنے والدین کا شکر گزار کرو۔ گویا خدا کا شکر ادا کرنا بھی تبھی قبول ہوتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، جب والدین کا شکر ادا کیا جائے۔ اور اگر والدین کو کوئی راضی نہیں کرتا، ان کی ضروریات کو پورا نہیں کرتا، ان کو تنگ کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے، پریشان کرتا ہے، تو وہ خدا کا شکر ادا کرنے کے قابل نہیں ہے، یا خدا اس کی اپنی شکر گزاری اپنی بارگاہ میں قبول کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا وذل قربا، رشتہ داروں سے، والدین کے بعد رشتہ داروں کا، پھر اس کے بعد فرمایا والیتامہ، یتیموں سے اس نے سلوک کرو۔ یتیم وہ ہوتا ہے جس کا باپ نابالغی میں فوت ہو جائے، بالغ ہونے تک اس پر یتیمی کا ٹائٹل جچتا ہے، بالغ ہونے کے بعد اس کو یتیم نہیں کہہ سکتے، تو یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے یتیم کی پرورش کی، اس کو پروان چڑھایا، اس کا خیال رکھا، اس کی ضروریات کا، کل قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں، جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ قرآن نے کہا ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، میرے محبوب آپ جانتے ہو جس نے دین کو جھٹلا دیا؟ بری طرح کون ہے جو دین کو جھٹلا رہا ہے؟ سورہ ماؤن پارہ نمبر 30 میں ہے، فرمایا یدعو الیتیم، دین کو جھٹلانے والا وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اب یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ہم ان کو گناہ بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یتیم کے ساتھ سلوک وہ نہیں کیا جاتا جس کا وہ حقدار ہے، حالانکہ حسن سلوک نہ کرنے کی وجہ سے اتنی بڑی بات کی جا رہی ہے کہ ارأیت الذی یکذب بالدین، اس نے دین کو جھٹلا دیا جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یوں پکڑ کر دھکے دینا، اس کا مطلب ہے یتیم کو اگنور کرتا ہے، اس کی ضروریات کا خیال نہیں رکھتا۔ تو فرمایا یتیم کے ساتھ اس نے سلوک کرو، والمساکین، اور مسکین کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ اب یہ اچھی بات کہنا اور مسکرا کر بات کرنا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے کہ صدقہ و خیرات کرنے کا اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، تو غریب صحابہ پریشان ہوئے اور حضور کے پاس آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے پاس تو اتنا مال نہیں کہ ہم مال صدقہ کر کے جنت لے سکیں، ہمارا کیا بنے گا، ہم کیا کریں گے؟ میرے آقا نے فرمایا تم کسی سے مسکرا کر مل لیا کرو، اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا کر دے گا۔ تو اس میں حقوق العباد کا تذکرہ ہے۔ پھر فرمایا اقیموا الصلاۃ، لوگوں نماز پڑھو۔ اب یہاں پہ دیکھیں اللہ جل مجدہ نے حقوق العباد کو پہلے رکھا، نماز جو حقوق اللہ کے زمرے میں آتی ہے اس کو بعد میں رکھا۔ آج ایک پرابلم ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہے کہ ہم نے دین صرف حقوق اللہ سمجھ رکھا ہے، کہ دین نام ہی حقوق اللہ کا ہے، کہ مسجد میں آ جاؤ، نماز پڑھ لو، روزے رکھ لو، عمرہ کر لو، حج کر لو، یہ دین ہے۔ نہیں، حقوق العباد بھی دین کا حصہ ہے۔ اگر ہم صرف حقوق اللہ پورے کریں گے، حقوق العباد کو اگنور کریں گے، تو یہ ادھورا دین ہم لے کر چلیں گے۔ اللہ جل مجدہ ادھورے دین سے مطمئن اور خوش نہیں ہوتے۔ اس کے بعد فرمایا آیت نمبر 114 میں فرمایا اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو خدا کے گھر میں ذکر کرنے سے روکے۔ من ازلم ممن منع مساجد اللہ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں کو روکے کہ ان میں نام خدا لیا جائے۔ تو مسجدیں خدا کے ذکر کی جگہ ہیں، خدا کی یاد کی جگہ ہیں۔ دعا ہے اللہ جل مجدہ ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ یہ پہلے پارے کا خلاصہ تھا، انشاءاللہ دوسرے رمضان المبارک میں دوسرے پارے کا خلاصہ آپ کے گوش گزار کریں گے۔ شکریہ۔